अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। पेश खिदमत मोहम्मद फ़ारूक अंजुम के नावल शॉर्ट नावल सितमगर की पहली किस्त। उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। घोड़ों की दौड़ ख़त्म हो चुकी थी। देखने वालों का वो जम्मे खफीर जिसने अभी कुछ देर पहले अपने शोर से आसमान सर पर उठाया हुआ था, वो टोलियों की शक्ल में इस दौड़ पर अपनी अपनी दानिश के मुताबिक तबसरा करते हुए चले गए थे। घोड़ों की दौड़ के मैदान में गहरा सुकूत था और इससे भी ज़्यादा वीरान और खामोश वो कुर्सियां थीं जिन पर तमाशाई बराए जमान होते थे, और वो गैलरी जहां अपने अपने घोड़ों पर लाखों का जुआ लगाने वाले मुस्तरिब खड़े होते थे, वहां हू का आलम था। इस गैलरी में आने और जाने वाली सीढ़ियों पर तकरीबन 55 साल की उम्र का एक शख्स सर झुकाए बैठा था। दूर से ऐसा लगता था जैसे वो कोई जीता जागता इंसान न हो, बल्कि इंसानी शक्ल की बेजान टिम्मी इस तरह से बिठाई जाती है। इस शख्स का नाम जाहिद जमील था। इसके सर के बालों में सफ़ेदी ज़्यादा झलक रही थी। इसका अफसरदा और उतरा हुआ चेहरा देखकर लगता था जैसे कोई गम का पहाड़ इस पर टूट पड़ा हो। इसने अपनी वीरान आंखें उठाकर मैदान की तरफ देखा और एक कर्ब से फिर आंखें झुका लीं। इसने ठंडी सांस खारिज की और आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे अपनी लिखी हुई किस्मत कहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। जाहिद जमील एक अच्छा खासा कारोबारी शख्स था। खुशहाली और जिंदगी में सुकून था। एक बीवी और अकलौती बेटी के साथ वो खुश था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ उसने जिंदगी में पहली बार जुआ खेला। पहला दाव इतना कामयाब हुआ कि जब वो इस जुए खाने से बाहर निकल रहा था तो इसकी जेबों में नोट रखने की जगह नहीं थी। इसके दोस्त कह रहे थे कि तुम किस्मत के धनी हो। चंद घंटों में ही जाहिद जमील ने इतना पैसा कमा लिया था कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पहली चीज जाहिद जमील के लिए नई तब्दीली लेकर आई थी। फिर इसका मामूल बन गया था और वो रोज रात को जुआ खेलने लगा था। कभी हार जाता और अक्सर हारे हुए से ज़्यादा जीत जाता। इसकी कारोबार में दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। इसकी सोच का महवर जुआ हो गया था। वो जुए में इस कदर आगे बढ़ गया था कि वो दिन रात इसी के बारे में सोचने लगा था, और इसी राह पर वो अपनी हलाल की रोज़ी को भूल गया और रफ्ता रफ्ता इसने अपना कारोबार बंद कर दिया और जुए को अपना कसब बना लिया। जाहिद जमील की बीवी अपने शौहर के इस काम को अच्छा नहीं समझती थी। वो इसे टोकने लगी और इस टोका टाकी में लड़ाई जन्म लेने लगी। जाहिद जमील ने कई बार गुस्से में आकर बीवी को मारा भी। इनकी 15 साल की बेटी ये सब देखती तो अपने कमरे में बंद हो जाती थी। पहले वो परेशान हो जाती थी और फिर इसने परेशान होना ख़त्म कर दिया। हराम की दौलत घर में आई और सुकून रुखसत हो गया। इस दौरान इसकी बीवी बीमार हो गई और वह जाहिद और इसकी बेटी को छोड़कर दुनिया से चली गई। जाहिद जमील को अब और भी आज़ादी मिल गई थी। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। वो अपनी दुनिया में मखमूर था और इसे अपनी बेटी का भी होश नहीं था। बेटी कब जवान हो गई इसने कभी तवज्जो ही नहीं दी। जुए की पहली जीत दरअसल इसकी बर्बादी का पैगाम होती है। जीत के पीछे भागने वाले जाहिद जमील के दामन में हार के कांटे उगने लगे। जाहिद जमील मुसलसल हारने लगा। जो इसने हराम से बनाया था वो इस हार की नज़र हो गया। वो परेशान रहने लगा। जुए की लत इसे पड़ी हुई थी। वो इसके लिए कर्ज लेने लगा, लेकिन वो दिन पलट कर नहीं आए जब वो जीत के नशे में अपनी जगह छोड़ता था। इस वक्त भी इसके बाद जो कुछ था इसने घोड़ों की इस दौड़ में लगा दिया था और मुकम्मल बर्बाद होकर बैठ गया था। अब इसके पास सिर्फ एक मकान रह गया था जहां वो अपनी बेटी के साथ रहता था। इसके अलावा इसके सर पर कर्ज का अंबार था, और कर्ज भी ऐसे शख्स का था जिसको ना लौटाने का मतलब मौत था। जाहिद जमील ने एक बार फिर मैदान की तरफ देखा और बेजान से जिस्म के साथ उठा और बोझल कदमों के साथ खारजी गेट की तरफ चल पड़ा। इसके कंधे झुके हुए थे और चेहरा अफसुदगी में डूबा हुआ था। इसके बाहर निकलते ही घोड़ों की दौड़ का स्टेडियम
بالکل خالی ہو گیا، ویرانی کا راج ہو گیا۔ زاہد جمیل کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کسی سواری پر اپنے گھر پہنچ سکتا۔ بمشکل اس نے اس طرف جاتی ایک موٹر سائیکل والے سے لفٹ لی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے پر اس نے ہاتھ مارا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے پھر ہاتھ مارا، لیکن دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ گھر کے اندر اس کی 21 سال کی بیٹی ردا جمیل بے فکری سے صوفے پر نیم تراز ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ بجنے کی آواز سن لی تھی، لیکن وہ لاپرواہی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ ردا خوبصورت اور عام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے شروع سے ہی ماں باپ کے درمیان لڑائی دیکھی تھی۔ باپ کے لیے اس کے دل میں کوئی محبت نہیں تھی۔ شاید اس لیے ایسا تھا کہ اس کے باپ نے بھی کبھی ردا سے پیار کے 2 بول نہیں بولے تھے۔ باپ اور بیٹی کے درمیان کیسا رشتہ ہوتا ہے، اس کا احساس زاہد جمیل نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو دلایا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی موت کی وجہ اپنے باپ کو سمجھتی تھی۔ اس کے باپ نے اس کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا تھا۔ اسکول سے فارغ ہوئی تو اس نے اپنے بل بوتے پر کالج میں داخلہ لیا تھا۔ وہ بہت اچھی آرٹسٹ تھی، بہت اچھے ڈیزائن تخلیق کرتی تھی اور کالج میں ہی اپنی ایک دوست کے والد کی کمپنی میں کام کرنے لگی تھی۔ اس کے والد کا بہت بڑا بوتیک تھا۔ اس کی دوست کا والد ردا کی صلاحیتوں کو جان گیا تھا۔ اس کام سے ردا کو اپنے باپ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور نہ ہی اپنی فیس دینے کے لیے یہ سوچنا پڑتا تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اور نہ ہی اسے اپنی سہیلی کا احسان لینا پڑتا تھا۔ ردا کے اندر کمال کا اعتماد تھا۔ وہ کسی کے سامنے بھی بات کرنے سے ہچکچاتی نہیں تھی۔ کوئی خوف اس کے کسی کام میں مانے نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی کر گزرنے والی لڑکی تھی۔ ایک بار کالج میں اسے ایک لڑکا جب مسلسل تنگ کرنے لگا تو اس نے اچانک سب کے سامنے اس کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے اسے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا۔ لڑکے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کر ردا کو کچھ کہہ سکے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے تو کیا، کسی اور لڑکے نے بھی ردا کی طرف دیکھا نہیں، اور ردا کی بہادری سب کی نظر میں آ گئی۔ ردا اکثر لمبی قمیض اور جینز پہننا پسند کرتی تھی۔ زاہد جمیل نے اس بار زور سے دروازہ بجایا تو ردا نے پہلے ٹیلی ویژن بند کیا اور اس کے بعد اطمینان سے چلتی ہوئی دروازے تک گئی اور کنڈی نیچے گرا دی۔ دروازہ کھلا اور زاہد جمیل نے کھاد جانے والے لہجے میں کہا، بہری تھی کیا؟ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں؟ ردا نے باپ کی بات اور غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ زاہد جمیل جو سب کچھ ہارنے کے بعد گھر میں آیا تھا، اس کا غصہ اس کے اندر ابال کھا رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ پیچھے سے چلایا۔ ردا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، اپنے کمرے میں۔ مجھے ایک کپ چائے کا چاہیے، زاہد نے اسی لب و لہجے میں حکم دیا۔ ردا نے رک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا اور منہ بنا کر زیر لب جانے کیا کہہ کر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ زاہد جمیل اسی جگہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ہاری ہوئی رقم اور اپنی بربادی اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ گھر میں بیٹھ کر چائے پینے کی بجائے نئے داؤ کے لیے کچھ رقم کا بندوبست کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز لہجے میں بولا، رہنے دو، میں چائے نہیں پیوں گا۔ ردا کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے چائے کے لیے پانی بھی نہیں رکھا تھا۔ جو ہی زاہد نے یہ کہا وہ مسکرائی اور کچن سے باہر نکل کر پھر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کچھ پیسے ہیں تیرے پاس؟ زاہد جمیل نے پوچھا۔ ردا نے رک کر کہا، نہیں۔ یہ جو تم کام کرتی ہو اور تنخواہ لیتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ زاہد جمیل کا پھر غصہ بڑھنے لگا۔ وہ میں حساب دینے کے لیے نہیں کماتی، ردا نے جواب دیا۔ تیری زبان بہت چلتی ہے۔ زاہد جمیل کا غصہ دو چند ہو گیا۔ شکر ہے آپ کو یہ تو پتہ چلا کہ میری زبان بہت چلتی ہے، ورنہ آپ وہ واحد باپ ہیں جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیٹی کس کلاس میں پڑھتی ہے۔ لگے ہاتھوں ردا نے بھی اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اسی لیے میں تیری ماں سے نفرت کرتا تھا کہ وہ بھی تیری طرح میری عزت نہیں کرتی تھی۔ زاہد پھر چلایا، میری ماں بہت اچھی تھی،
لیکن آپ نے ان سے ہمیشہ نفرت کی، ردا جلدی سے بولی۔ بات بات پر اسے لڑائی کرتی تھی، گھر آتی دولت اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ زاہد جمیل کا غصہ بدستور قائم تھا۔ وہ حرام کی کمائی کے خلاف تھی اور لڑائی کی بھی یہی وجہ تھی۔ ردا نے بھی جواب دیا، آج اس کی بددعا نے مجھے برباد کر دیا ہے، سب کچھ میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں رہا سوائے اس ایک گھر کے۔ زاہد نے کہتے ہوئے اس گھر کی طرف دیکھا۔ ردا کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کا باپ اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے۔ اس نے پریشان ہونا اور سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا اس کا غصہ اس پر قہر بن کر ٹوٹتا رہتا تھا۔ اگر وہ عام لڑکیوں جیسی ہوتی تو شاید آنسو بہا کر اپنے آپ کو روک لگا لیتی۔ وہ باپ سے اجیرن بھی تھی اور لاپرواہ بھی تھی۔ وہ اکثر اپنے آپ سے کہتی کہ وہ ایک ایسی کشتی کی سوار ہے جو طوفان میں گھری ہوئی ہے، ظالم موجیں اسے کنارہ دیتی ہیں کہ موت۔ اس نے سب کچھ اپنی تقدیر پر چھوڑا ہوا تھا۔ زاہد جمیل نے اپنے کوٹ کی ساری جیبوں میں باری باری ہاتھ ڈال کر کوئی پیسہ تلاش کرنے کی کوشش کی اور پھر مایوس ہو کر اس نے ردا کی طرف دیکھا۔ ردا شاید اس لیے کھڑی تھی کہ اس کا باپ جائے اور وہ دروازہ بند کر کے اپنا کوئی کام کر سکے۔ اس بار زاہد نے اس سے کوئی پیسہ نہیں مانگا اور گھر سے نکل کر اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کے دھماکے سے اندازہ ہوتا تھا کہ زاہد کتنے غصے میں اس گھر سے گیا ہے۔ اس کے جاتے ہی ردا نے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور اسی جگہ بیٹھ کر پھر ٹیلی ویژن لگا لیا۔ شہر کے پوش علاقے میں وہ ریسٹوران بہت معروف تھا۔ اس ریسٹوران میں دولت مند ماں باپ کی اولادیں آتی جاتی تھیں۔ یہاں ان کی پسند کی چیزیں آسانی سے مل جایا کرتی تھیں۔ اس ریسٹوران میں ایک بڑا جوا خانہ بھی تھا جہاں تک جان پہچان اور خاص لوگوں کو رسائی دی جاتی تھی اور وہ جگہ رات گئے تک آباد رہتی تھی۔ بگڑی اولادیں باپ کی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے لٹا کر فخر محسوس کرتی تھیں اور کچھ اپنی گرل فرینڈ کے سامنے اپنی دولت کے زوم میں پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے تھے۔ اس جوئے خانے کے دروازے سے زاہد جمیل داخل ہوا اور اس نے اس جگہ کھڑے ہو کر متلاشی نگاہوں سے کسی کو دیکھا اور پھر چلتا ہوا کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ایک نوجوان کے پاس چلا گیا۔ اس نوجوان کا نام خرم حمید تھا۔ خرم کا تعلق اس جوئے خانے سے ایسا نہیں تھا کہ وہ یہاں کوئی ڈیوٹی دیتا تھا، بلکہ وہ اس ریسٹوران کے مالک کا خاص آدمی تھا جو اپنے باس کا ہر حکم مانتا تھا۔ کسی پارٹی سے اس کا پیسہ وصول کرنا، کسی کو پیسہ دینا، کسی سے ملنا، کسی کو لے کر آنا، کسی کو اپنے باس کا اہم پیغام پہنچانا جیسے ہی کام اس کی ذمہ داری تھے۔ خرم کئی سال سے اس کے پاس کام کر رہا تھا۔ اس ریسٹوران کے مالک کا کیونکہ ایک بہت بڑا کاروں کا شو روم بھی تھا، خرم اس کے پاس آیا تو اس شو روم میں کام کرنے کے لیے تھا، لیکن اس کے باس نے اس کی ایمانداری، دلیری اور اعتماد دیکھتے ہوئے اپنے دوسرے کاموں کے لیے رکھ لیا تھا۔ ایک عرصہ کام کرنے کے بعد خرم کو پتہ چلا تھا کہ اس کا باس دنیا کے سامنے ایک معزز کاروباری، سماجی شخصیت نظر آنے والا، دراصل بہت بڑا کالے دھندے کا سربراہ ہے۔ اس کا دھندا ہی کالا نہیں بلکہ دل بھی سیاہ ہے۔ خرم کام تو کر رہا تھا لیکن وہ اپنے باس سے ضد تھا۔ کسی بھی وقت اس کے باس کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگتا تھا اور وہ کھڑے کھڑے کسی کی بھی بے عزتی کر دیتا تھا۔ خرم کے مزاج میں کسی بات کو لے کر بیٹھ جانا نہیں تھا۔ وہ ہنسمکھ تھا، بڑی سے بڑی پریشانی کو وہ سگریٹ کے دھوئیں کی طرح اڑا دیتا تھا۔ کسی کام کی ٹھان لیتا تو پھر اس کے نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اپنے باس سے اجیرن خرم کبھی کبھی راہ فرار کے بارے میں سوچتا تو سوچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ زاہد جمیل نے عقب سے خرم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو خرم نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا اور جو ہی اس کی نظر زاہد پر پڑی وہ مسکرایا۔ آج کیا اس ریاست کو لوٹنے کا ارادہ ہے؟ مجھے سیٹھ سے ملنا ہے، زاہد نے متانت سے کہا۔ وہ خرم کے باس کو سیٹھ کہتا تھا۔ وہ تو یہاں نہیں ہوتے، خرم نے بتایا۔ کہاں ملے گا؟ زاہد نے پوچھا۔ خیریت تو ہے؟
آج چہرے پر وہ گرمجوشی اور مسکراہٹ نہیں ہے۔ خرم نے اس کا جائزہ لیا۔ مجھے سیٹ سے ضروری کام ہے۔ زاہد کی متانت جوں کی توں تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم آج ایک بڑی بازی ہار گئے ہو۔ ویسے اس ہار نے تمہارا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ ہارتے ہی جا رہے ہو۔ تم اب اس کام سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ خرم نے کہا۔ زاہد نے اپنی سرخ آنکھوں سے خرم کو گھورا۔ میں تم سے کوئی مشورہ لینے نہیں آیا۔ میں ہاروں یا جیتوں تجھے اس سے کیا؟ جب بھی کوئی جواری جیتتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اب اس کی بربادی شروع ہو گئی ہے، اور جب کوئی ہار رہا ہو تو میں موقع ملنے پر اسے مشورہ دے دیا کرتا ہوں کہ اب یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام پکڑ لے۔ خرم اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر مسکرایا۔ تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، مجھے سیٹ کا بتاؤ، وہ کہاں ملے گا؟ اس بار زاہد نے دانت پیسے۔ تمہارا سیٹ شو روم میں ہوتا ہے، یہاں وہ کبھی کبھار آتا ہے، خرم نے کہا اور پھر منہ دوسری طرف کر لیا۔ زاہد جانے کی بجائے اس کے عقب میں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا ہے، میں خالی ہو گیا ہوں۔ ایک وقت تھا میری جیبیں نوٹوں سے بھری ہوتی تھیں اور ہر بازی میری بازی ہوتی تھی۔ اس وقت میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ خرم نے اپنا رخ پھر زاہد کی طرف کیا۔ جواری کی زندگی ان تنکوں کی مانند ہوتی ہے جو اڑتے ہوئے کسی شاخ سے اٹک جاتے ہیں، لیکن تیز ہوا انہیں خاک میں کہیں گم کر ہی دیتی ہے۔ زاہد جمیل اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن شاید اس کی زبان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے اور وہ پیچ و تاب کھا کر وہاں سے چلا گیا۔ خرم نے ایک مسکراہٹ عیاں کی اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں ایک میز پر ایک خوبصورت لڑکی اپنے دوست لڑکے کے ساتھ بیٹھی تاش کے پتے کھیل رہی تھی۔ اسی ریسٹوران سے کچھ آگے پوش علاقے کی چوراہے میں ایک بہت بڑا کاروں کا شو روم تھا۔ اس کے مقابلے میں کم از کم اس علاقے میں تو کوئی دوسرا ایسا شو روم نہیں تھا۔ وہاں کئی چمچماتی کاریں کھڑی تھیں۔ خرید و فروخت کے لیے آنے جانے والے وہاں موجود تھے اور رات گئے تک وہاں رونق اور لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اس شو روم کا مینیجر ناصر حبیب بڑا خوش اخلاق، خوش لباس اور تیز ترار نوجوان تھا۔ اس کا تعلق پنجاب کے ایک دور دراز چھوٹے سے شہر سے تھا۔ وہ نوکری کے لیے شہر میں آیا تھا۔ کئی ماہ دھکے کھانے کے بعد اسے اس شو روم میں معمولی سی نوکری ملی تھی۔ بھوکا رہنے سے بہتر تھا کہ ناصر اس نوکری کو قبول کر لیتا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ رفتہ رفتہ اس کے باس کو جانے ناصر کے اندر کیا چیز نظر آئی کہ اس نے یکدم اسے اس شو روم کے مینیجر شوکت علی کے ساتھ بٹھا دیا۔ ناصر ہوشیار، تیز ترار اور زیرک تھا۔ اس نے فوراً کام کو سمجھنا شروع کر دیا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے باس نے ناصر کو اس سیٹ پر بٹھا دیا اور جو شوکت علی کو اسی شو روم کے دوسرے کمرے میں کرسی دے دی گئی جہاں وہ الگ لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا تھا، جس کا ناصر کو علم نہیں تھا کہ وہ کون لوگ تھے اور شوکت علی کیا کام کرتا تھا۔ شوکت علی کا تعلق اس شو روم کے باس کے ساتھ تھا۔ ناصر کی اسی شو روم سے ملحق رہائش تھی۔ وہ چھوٹا سا 3 کمروں کا ایک منزلہ گھر تھا۔ ناصر کو اچھی تنخواہ ملتی تھی لیکن اپنے باس کے سامنے اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اس کا باس کسی بھی غلطی پر اپنے کمرے میں بلا کر ایسی سرزنش کرتا تھا کہ ناصر کا دل چاہتا تھا کہ وہ ابھی اسی جگہ سے چلا جائے، لیکن اپنے باس کا اچانک کام چھوڑ کر چلے جانا کوئی ایسا آسان کام نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہاں کام چھوڑ کر چلے جانے کا مطلب کیا ہے اور وہ ایسی غلطی کا مرتکب ہونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ناچار اپنے باس سے اجیرن کام کر رہا تھا۔ جب زاہد جمیل آفس میں داخل ہوا تو اس وقت ناصر کے پاس 2 آدمی برائے جمان تھے۔ زاہد سلام کرنے کے بعد ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناصر ان لوگوں کے ساتھ کاروباری معاملات طے کرتا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ دونوں ناصر کے آفس سے باہر گئے تو ناصر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی زاہد صاحب، مجھے سیٹ سے ملنا ہے، زاہد جمیل بولا۔ وہ اپنے کمرے میں ہوں گے، ناصر نے کہا۔ اکیلے ہیں؟ زاہد نے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں
ان کا کمرہ بھی الگ ہے اور راستہ بھی، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ناصر نے کہا، ذرا فون پہ اطلاع کر دو کہ میں آیا ہوں۔ کسی کے بارے میں بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، آپ مل سکتے ہیں ان سے، ناصر نے کہہ کر اپنے دل میں کہا کہ وہ اس کے باپ کا ملازم نہیں ہے کہ وہ باس کو اس کے آنے کی اطلاع کرے۔ زاہد اپنی جگہ سے اٹھا اور سیٹ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ باس کا کمرہ اوپر تھا۔ شو روم کے مالک کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ زاہد جمیل جیسے لوگ ملنے سے پہلے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے تھے۔ زاہد کے دل میں بھی گھبراہٹ تھی۔ اس نے دروازے کے پاس جا کر پہلے دستک دی اور پھر اجازت ملنے پر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ بڑا عالیشان آفس تھا۔ آفس میں قدم رکھتے ہی احساس ہوتا تھا جیسے وہ دنیا کے امیر ترین شخص کے دفتر میں داخل ہوا ہے۔ بڑا سا کمرہ، سامنے بڑی اور چمکتی ہوئی میز، اس کے پیچھے ریوالونگ چیئر، اور وہ بھی ایسی جیسی شاید فرعون نے اپنے لیے بنائی ہو۔ دائیں بائیں کاروں کے ماڈل، انتہائی قیمتی سجاوٹ کی چیزیں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرات رہ جاتی تھیں۔ میز کے پیچھے کرسی پر ایک لمبے قد کا جوان لڑکا بڑی تمکنت سے برائے جمان اپنے قیمتی موبائل فون سے کسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زاہد کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زاہد بیٹھ گیا جبکہ وہ موبائل فون پر باتیں کرتا رہا۔ اس جوان لڑکے کا نام روشن خان تھا۔ شلوار قمیض اور سردیوں میں اوپر کوٹ اس کا خاص لباس تھا۔ وہ بہت کم پینٹ شرٹ اور کوٹ میں نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب کشش تھی، چہرہ روبدار اور آواز میں کھنک تھی۔ اس کا مضبوط جسم اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اس کی کلائی پر ہر روز ایک نئی گھڑی بندھی نظر آتی تھی۔ قیمتی اور خوبصورت گھڑیوں کا اسے شوق تھا۔ روشن خان کے کئی کاروبار تھے، اس میں لوگوں کو یہی پتا تھا کہ اس کا معروف ریسٹوران اور یہ شو روم ہے۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ روشن خان شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیت ہے۔ اس کا اثر و رسوخ بہت اوپر تک ہے۔ وہ کسی کو بھی خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے کئی کالے دھندے تھے، جن میں ایک جوا خانہ تھا اور چوری کی کاروں کی خرید و فروخت بھی تھی۔ اس کے انتہائی قریبی لوگ جانتے تھے کہ روشن خان کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شاید اسی لیے اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ کوئی لڑکی اس کی نظر میں نہیں سمائی تھی، اور اس کے دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ وہ جب کسی سے دشمنی کرتا تھا تو پھر اسے برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ کسی کو مارنے پر آتا تو پھر وہ اسے مار کر ہی دم لیتا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کو بھی بے عزت کر دیتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کبھی کسی کی عمر کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ روشن خان سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اپنے موبائل فون کو روشن خان نے کان سے ہٹا کر اپنے سامنے میز پر رکھا اور غیر متوقع طور پر زاہد جمیل کی طرف ایک سوالیہ مسکراہٹ عیاں کی۔ مجھے 10 منٹ درکار ہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ زاہد جمیل کی آواز میں عاجزی تھی۔ تم اطمینان سے بات کر سکتے ہو، میں اس وقت بالکل فارغ ہوں، روشن خان نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ریس نے مجھے کنگال کر دیا ہے، میں بالکل برباد ہو گیا ہوں۔ زاہد جمیل کے لہجے میں کرب تھا اور وہ سیدھا مطلب کی بات کی طرف بڑھا تھا۔ اس کام میں ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، آج کنگال کل پھر بادشاہ، روشن خان بولا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، میں اب سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی بازی جیت بھی سکوں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی بازی کھیلنے کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں ہے، زاہد نے کہا۔ تو میرے پاس اپنا دکھ سنانے کے لیے آئے ہو تاکہ میں افسوس کروں؟ روشن خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زاہد گڑبڑا گیا۔ میرے پاس آپ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بس ایک آپ ہی میری امید ہو۔ تم کیا چاہتے ہو زاہد جمیل؟ روشن خان نے پوچھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور اس کی نظریں زاہد کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں، جیسے وہ اس کے دل و دماغ کی کیفیت جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس میدان میں پھر اترنا چاہتا ہوں۔ زاہد جمیل اپنی بربادی پر نوحہ کرنے کے باوجود اس کام سے
پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر روشن خان مسکرایا۔ تمہاری ہمت کی مجھے داد دینی پڑے گی۔ میں ہاری ہوئی بساط جیتنا چاہتا ہوں، پھر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی زاہد جمیل کسی بھی جوئے خانے کا فاتح ہے۔ زاہد جمیل جس گھوڑے پر پیسہ لگاتا ہے وہی جیتتا ہے۔ زاہد کے اندر ایک جوش بھر گیا۔ روشن خان نے اس کی طرف اپنی گردن بڑھائی۔ تم نے یہ نہیں سنا کہ جب گھوڑا لنگڑا ہو جائے تو پھر اس کے لیے دوڑ کا میدان اجنبی بن جاتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں لنگڑا گھوڑا ہوں جو کبھی دوڑ نہیں سکتا اور گولی اس کا مقدر بن جاتی ہے؟ روشن خان کی بات سن کر زاہد جمیل کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن وہ روشن خان کے ساتھ درست لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ روشن خان ہنسا اور پھر بولا، تمہاری خواہش پر میں پھر سے تمہاری مرہم پٹی کر کے تجھے میدان میں اتار دیتا ہوں، لیکن مجھے اس مرہم پٹی کا کیا ملے گا؟ جو آپ چاہیں گے، زاہد جمیل بلا تامل بولا۔ پھر میں تم سے تمہاری سب سے زیادہ قیمتی چیز مانگ لوں گا۔ روشن خان کا لہجہ معنی خیز تھا اور زاہد کا دھیان سیدھا اپنے اکلوتے مکان کی طرف چلا گیا جو واحد جائیداد تھی جو اس کے پاس تھی۔ مجھے یہ بھی منظور ہے، زاہد بولا۔ روشن خان نے اپنی میز کی دراز کھولی اور ہزار ہزار کے نوٹوں کی 5 گٹیاں نکال کر اس کے سامنے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں اور پھر ایک خالی اسٹامپ پیپر اور پینسل بھی اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ اٹھا لو اور اس پر دستخط کر دو۔ زاہد نے اسٹامپ پیپر دیکھا اور بولا، یہ تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں لکھا۔ کل گھوڑوں کی ریس کا پھر میدان سج رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جیت جاؤ گے اور پھر سے اپنی جیبیں نوٹوں سے بھر کر باہر نکلو گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم اس اسٹامپ پیپر کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر میری اس کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دو گے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اس پر پہلے کچھ لکھا جائے تو تم کل 12 بجے میرے پاس آ جانا اور پھر دستخط کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر روشن خان نے نوٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس سے پہلے کہ روشن خان کا ہاتھ نوٹوں کو چھوتا، زاہد نے جلدی سے نوٹوں کی گٹیوں کو مزید اپنی طرف سرکا لیا اور پینسل پکڑ کر خالی اسٹامپ پیپر پر دستخط کر دیے۔ اسٹامپ پیپر اپنے ہاتھ میں لے کر روشن خان ایک بار پھر معنی خیز انداز میں مسکرایا اور اس کاغذ کو دراز میں رکھ لیا۔ ہم کل ملیں گے، تمہاری جیت کی خوشی سب سے زیادہ مجھے ہوگی۔ زاہد جمیل کے افسردہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نوٹوں کی تپش نے اسے پھر سے پرجوش کر دیا تھا۔ اس کے بے جان سے جسم میں جان آ گئی تھی اور وہ اجازت لے کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے چلا گیا اور روشن خان اپنے دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ گھوڑوں کی ریس اپنے عروج پر تھی۔ تماشائیوں کا شور آسمان سر پر اٹھا رہا تھا۔ گھوڑوں پر پیسے لگانے والے مضطرب اپنے اپنے گھوڑے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے کو آگے نکلنے کے لیے اسی جگہ کھڑے چلا رہے تھے۔ زاہد نے جس گھوڑے پر پیسہ لگایا تھا وہ سب سے آگے تھا اور زاہد کا جوش اور خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیت جائے گا اور پھر سے وہ نوٹوں کے انبار لے کر اس میدان سے باہر نکلے گا۔ شور، کشمکش اور چلاتی آوازوں کے بیچ ریس جاری تھی۔ آخری جان لیوا لمحات تھے۔ اس وقت زاہد جمیل اسی جگہ دم بخود رہ گیا جب اس کا گھوڑا ریس ہار گیا۔ اس ہار سے زاہد جمیل کا جسم ہی ساکت نہیں ہوا بلکہ اس کا دل بھی رک گیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہ نیچے گر گیا۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ ایک شور سا مچ گیا۔ زاہد جمیل کو کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اسے بس ایک آواز آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی مرحومہ بیوی اسے کہہ رہی ہے، میں نے کہا تھا کہ حرام روزی کے پیچھے نہ بھاگ، یہ تجھے اور ہمیں برباد کر دے گی۔ دیکھ لیا تم نے، جسے تم اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے وہ تمہاری بربادی کا سامان تھا، اور آج تم اسی بربادی کے بوجھ تلے دب گئے ہو۔ پھر جیسے زاہد جمیل نے اپنی بیوی سے نحیف آواز میں کہا، ہاں، حرام گھر کے جس دروازے سے اندر آیا، حلال اسی دروازے سے باہر نکل گیا، اور آج میرا غمناک انجام ہو گیا ہے۔ پھر سکوت چھا گیا اور زاہد جمیل اس صدمے کے بوجھ تلے دب گیا۔
ردا کو اپنے باپ کی موت کے غم کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ سکا اور اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لٹا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے باپ نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی اور نہ اسے باپ کا پیار دیا۔ جب زاہد جمیل جیت کر آتا تھا تو جیت کے نشے میں مخمور ہوتا تھا اور جب ہار کے گھر میں قدم رکھتا تھا تو اس کا غصہ ردا پر قہر بن کر ٹوٹتا تھا۔ جب اس کی ماں زندہ تھی تو یہ سب وہ سہتی تھی۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد وہ سب کچھ ردا کے حصے میں آ گیا تھا۔ ردا اس غم کو زیادہ دن اپنے دل سے لگائے بیٹھنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ کل بھی اکیلی تھی اور اب وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ اب کوئی وقت بے وقت دروازہ نہیں بجاتا تھا اور اسے سخت باتیں سننا نہیں پڑتی تھیں۔ ردا کو یہ اندیشہ بھی رہتا تھا کہ کسی دن اس کا باپ یہ گھر بھی اپنے جوئے کی بھینٹ چڑھا دے گا۔ اب وہ اندیشہ بھی دم توڑ گیا تھا۔ رات کے 8 بجے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ردا اپنی ڈیزائننگ میں مصروف تھی۔ دروازے پر دستک سن کر اس نے پہلے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر کاغذ پینسل ایک طرف رکھ کر دروازے کے پاس چلی گئی۔ کون ہے؟ ردا نے پوچھا۔ میرا نام خرم ہے اور میں روشن خان صاحب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ باہر سے خرم کی آواز آئی۔ روشن خان کون ہے؟ ردا نے پوچھا۔ وہ زاہد جمیل صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، خرم نے بتایا۔ کیا پیغام ہے؟ ردا نے پوچھا۔ روشن خان صاحب ملنا چاہتے ہیں، خرم نے پیغام دیا۔ انہیں بتا دیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، ردا فوراً بولی۔ روشن خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، خرم نے وضاحت کی۔ ردا نے غیر ارادی طور پر یکدم دروازہ کھولا اور بولی، مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ خرم اس کے سوال کا جواب دینا بھول گیا اور چند لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ردا نے جب دیکھا کہ اس کی نگاہیں اس پر جم گئی ہیں تو اس نے کہا، ہیلو، میں نے پوچھا ہے وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے انہیں کیا کام پڑ گیا ہے؟ میں تو انہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن خرم کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ خیر ملنا تو آپ کو پڑے گا ہی، ورنہ میں آپ کو مشورہ دیتا کہ اس سے ملنے سے بہتر ہے کہ صاف انکار کر دیں، لیکن آپ کا انکار اس سے ہضم نہیں ہوگا، خرم بولا۔ آپ کا روشن خان سے کیا تعلق ہے؟ ردا نے پوچھا۔ باپ تو نہیں ہے، لیکن باپ سے زیادہ حکم چلاتا ہے اور ڈانٹتا ہے۔ ایک ملازم آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، اور پھر ایسے ملازم آدمی کی جس کا باس کمینہ اور ظالم ہو۔ خرم کی بات سن کر بے اختیار ردا کو ہنسی آ گئی۔ اگر وہ ایسا باس ہے تو پھر میں اسے ضرور ملوں گی۔ آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ خرم نے ہولے سے پوچھا۔ مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ میں اس کی ملازمہ نہیں ہوں، ردا نے فوراً جواب دیا۔ خرم پہلی بار ایسی لڑکی سے مل رہا تھا جس کے اندر اعتماد بھی تھا اور وہ بے خوف بھی تھی۔ اس نے جیب سے روشن خان کے شو روم کا کارڈ دیا اور وقت بتا کر چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ردا مسکراتی رہی۔ اسے خرم پر ہنسی آ رہی تھی، جو ملنے کا پیغام بھی دینے آیا تھا اور ملنے سے منع بھی کر رہا تھا، اور اپنی اجیرن زندگی کا رونا بھی رو گیا تھا۔ پہلے تو ردا نے سوچا کہ وہ کیوں روشن خان کے پاس جائے، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے تنہا زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ ڈر کر رہے گی تو بھیڑیے اسے کاٹنے کو توڑیں گے۔ چنانچہ اس نے روشن خان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ ردا کی دانست میں یہ تھا کہ روشن خان اس کے باپ کی عمر کا شخص ہوگا، جو شاید اس سے ہمدردی کے 2 بول کہنے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوگا کہ اس کے باپ کے جانے کے بعد وہ کسی بھی مشکل میں اس سے مدد مانگ سکتی ہے۔ وہ محض ہمدردی کے 2 بول سننے اور نیا تجربہ کرنے اس کے شو روم میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک ملازم ایک کار کو پالش کر کے چمکا رہا تھا۔ ردا نے اس سے روشن خان کے بارے میں پوچھا تو ملازم نے ردا کو ناصر کے کیبن کی طرف بھیج دیا۔ اس وقت ناصر کا کیبن خالی تھا۔ وہ سمجھی شاید روشن خان اٹھ کر گیا ہے۔ وہ کرسی پر برائے جمان ہو گئی۔ اوپر روشن خان کے کمرے میں ناصر اور خرم ایک ساتھ کھڑے تھے، اور روشن خان نے اپنی دونوں ٹانگیں میز پر اس طرح رکھی ہوئی تھیں کہ اس کے جوتوں کا رخ سیدھا ناصر اور خرم کی طرف تھا۔
تمہاری ریکوری بہت سست جا رہی ہے خرم۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ریکوری کرنے نہیں بلکہ ان سے چائے پینے جاتے ہو اور منہ لٹکا کر آ جاتے ہو۔ روشن خان گہرآلود نگاہوں سے خرم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں چائے شوق سے نہیں پیتا، خرم بولا۔ بکواس بند کرو، اپنے کام پر دھیان دو، دن بدن سست ہوتے جا رہے ہو۔ تجھے جگانے کے لیے مجھے کہیں تمہارے منہ پر اپنے ہاتھ نہ ماننے پڑیں، کیا سمجھے؟ روشن خان کا لہجہ اور بھی درست ہو گیا۔ اس کی بات سن کر خرم کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پی گیا۔ سمجھ گیا۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ کل تم ایک کسٹمر سے جھگڑ پڑے؟ تم یہاں کام کر رہے ہو کہ میرا شو روم برباد کرنا چاہتے ہو؟ روشن خان کا رخ ناصر کی طرف ہو گیا اور وہ اس سے بدتمیزی سے بولا کہ ناصر کو یہ زہر بھی پینا پڑا۔ میں اس سے جھگڑا تو نہیں تھا، ناصر نے وضاحت کرنی چاہی۔ میں جانتا ہوں سب کچھ، مجھے کوئی کہانی سنانے کی کوشش نہ کرو اور دھیان سے کام کرو، مجھے آئندہ شکایت نہ آئے، ورنہ مجھے کسی کو ٹھیک کرنا بھی بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ روشن خان نے اس کی بات سننے کی بجائے اپنی کہہ دی۔ ناصر اور خرم کے لیے یہ سب کوئی نئی بات نہیں تھی۔ روشن خان انہیں معمولی بات کو پہاڑ بنا کر ڈانٹنا اپنا فرض سمجھتا تھا اور پھر اس کے منہ میں جو آتا تھا وہ کہہ دیتا تھا۔ اسے اس کی کبھی پرواہ نہیں ہوئی کہ اس کا ایک جملہ سننے والے کو کتنا چھلنی کرتا ہے۔ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، روشن خان نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ دونوں اس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی خرم نے کہا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اس کا ٹیٹوا دبا سکتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ناصر نے پوچھا۔ تم بس اس کے ہاتھ پکڑ لینا، خرم نے کہا۔ اور اگر تم سے ٹیٹوا ٹھیک سے دبایا نہ گیا اور یہ زندہ بچ گیا تو؟ ناصر مسکرایا۔ بس تمہارا یہ سوال مجھے آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، ورنہ اسے میں کب کا ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ خرم نے اپنی ہتھیلی پر اپنا مکہ مارا۔ خرم اور ناصر کے درمیان ایسی دوستی نہیں تھی، لیکن جب کبھی دونوں ایک دوسرے سے ملتے یا ان کا سامنا ہو جاتا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی اپنی بھڑاس نکال لیتے تھے۔ خرم اپنے کام کی طرف چلا گیا اور جو ہی ناصر اپنے کیبن میں داخل ہوا، اس کی نظر ردا پر پڑی تو اس نے کاروباری مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالی اور بولا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ردا نے پوچھا۔ آپ روشن خان صاحب ہیں؟ خدا نہ کرے، یکدم ناصر کے منہ سے نکلا۔ ردا یہ سنتے ہی چونکی۔ جی؟ خدا نہ کرے کہ مزید کوئی ٹیکس لگے، ورنہ گاڑیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی۔ ناصر نے فوراً اپنی بات کو گھمایا اور پھر ردا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کیا فرما رہی تھیں؟ آپ روشن خان صاحب ہیں؟ میرا نام ناصر ہے۔ روشن خان صاحب اوپر بیٹھتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ دائیں طرف جو سیڑھیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وہاں سے آپ اوپر چلی جائیں، سامنے ان کا کمرہ ہے۔ ناصر نے سمجھاتے ہوئے سوچا کہ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے۔ وہ اٹھی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی، جبکہ ناصر اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ردا نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملتے ہی وہ اندر چلی گئی، اور اندر جاتے ہی وہ خیرہ نگاہوں سے کبھی کمرے کو دیکھتی اور کبھی اس کی نگاہ روشن خان کی طرف چلی جاتی۔ آپ روشن خان صاحب ہیں؟ جی میں ہی روشن خان ہوں، اور آپ شاید زاہد جمیل صاحب کی بیٹی ردا ہیں، روشن خان نے اپنے چہرے کو مسکراہٹ سے سجاتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی ردا کو دیکھ چکا تھا اور اس کے چہرے سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ جی آپ نے مجھے بلایا تھا؟ روشن خان اس کی سوچ کے برعکس نکلا تھا، وہ اسے دیکھ کر ابھی تک حیران تھی۔ آپ تشریف رکھیں، روشن خان نے کہا اور ردا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ روشن خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے والد صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے، میرا ان کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، میں ان کے برے اور اچھے وقتوں کا ساتھی تھا اور وہ بھی مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے تو مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا، آپ کو اپنا بیٹا کیسے سمجھ لیا؟ روشن خان کی بات سن کر ردا نے دل ہی دل میں کہا، مجھے ان کی موت کا بہت افسوس ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک اچھے دوست سے محروم ہو گیا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی تدفین کے موقع پر نہیں پہنچ سکا، دراصل اس دن میں شہر سے باہر تھا۔
روشن خان کا لب و لہجہ ردا کے سامنے اتنا شیریں تھا کہ شاید ہی کسی کو یقین آتا کہ یہ روشن خان ہی ہے۔ آپ نے مجھے تعزیت کے لیے بلایا ہے؟ ردا کو روشن خان کی چھوٹی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تعزیت تو کسی دن میں آپ کے گھر کرنے آؤں گا۔ پھر اب ان باتوں کا مطلب؟ ردا کے منہ سے ایسی بات نکلی جس کی روشن خان کو توقع نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا۔ دراصل میرا آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ زاہد صاحب کے جانے کے بعد آپ اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ روشن خان کا آخری جملہ بڑا معنی خیز تھا۔ وہ مزید بولا، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنے میں شرمائیے گا نہیں۔ کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ اپنی سوچی ہوئی باتوں کو سننے کے بعد ردا نے اجازت چاہی۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ جی، زاہد جمیل صاحب نے روشن خان کہتے کہتے رک گیا۔ خیر یہ بات پھر کبھی صحیح، آپ یہ بتائیں میں آپ کے لیے چائے منگواؤں یا کافی؟ شکریہ، مجھے چلنا چاہیے۔ ردا کھڑی ہو گئی۔ میں کسی دن گھر آؤں گا، کیا آپ مجھے اپنا موبائل فون نمبر دے سکتی ہیں؟ روشن خان نے پوچھا۔ ردا کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن پھر جانے اس کے دل میں کیا بات آئی کہ اس نے اپنا فون نمبر روشن خان کو لکھوا دیا۔ ردا کمرے سے باہر نکلی اور بڑبڑاتی ہوئی جو ہی وہ ناصر کے کیبن کے آگے سے گزرنے لگی، خرم سامنے آ گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو روشن خان سے مل کر اچھا نہیں لگا ہوگا۔ ایک بات بتائیں گے آپ؟ حکم کیجئے۔ روشن خان سے ملنے سے پہلے میری ملاقات ناصر صاحب سے ہوئی تھی۔ وہ بھی ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ بے شک انہوں نے اپنا جملہ گھمانے کی کوشش کی، لیکن میں اتنی بھی ناسمجھ نہیں ہوں۔ اس کے خلاف بات بھی کرتے ہو اور اس کی غلامی بھی کر رہے ہو۔ اگر نوکریاں درخت کے پتوں کی طرح شاخوں پر لگی ہوتی تو پھر روشن خان جیسا شخص کب کا ہماری ٹھوکر پر ہوتا۔ خرم بولا، ہمت ہے تو کبھی ٹھوکر مارنے کی کوشش کرو، پھر شاید نکلنے کا پہاڑ میں سے بھی راستہ بن جائے۔ ردا کہہ کر چلی گئی اور خرم اس کی بات سن کر سوچتا رہا۔ ناصر نے اس کی بات سن لی تھی۔ وہ خرم کے پاس جا کر بولا، اس لڑکی میں دم ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اسے روشن خان نے بلایا کیوں تھا؟ خرم نے یہ کہہ کر سوال کیا۔ ویسے یہ لڑکی ہے کون؟ ناصر نے پوچھا۔ یہ زاہد جمیل کی بیٹی ہے، خرم نے بتایا۔ اوہ، روشن خان نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہوگا۔ وہ بغیر مطلب کے تو اپنے باپ کو بھی نہیں بلاتا، ناصر نے سوچتے ہوئے کہا۔ خرم نے اس کی بات سن کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ابھی ردا نے شو روم کے دروازے کے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ عین اس وقت ایک بڑی سفید کار رکی اور اندر سے ایک 6 فٹ قد کا شخص باہر نکلا۔ اس نے حریص نگاہوں سے ردا کی طرف دیکھا اور ردا اس کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ اس شخص کا نام سکندر عباس تھا۔ اس علاقے کا ایسا SHO تھا جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ پولیس مقابلے کا ماہر تھا۔ اس نے کئی ایسے مجرموں کو جیل سے نکال کر اپنی گولی کا نشانہ بنایا تھا جن کے سر پر اچھی خاصی رقم کا انعام تھا۔ اب اس کے پاس بہت پیسہ تھا جو اس نے دوسروں کے ناجائز کام کرنے سے بھی کمایا تھا۔ سکندر عباس کے رابطے اوپر کی سطح پر جا کر ملتے تھے۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے ذاتی محافظ بھی ہوتے تھے۔ وہ نڈر اور بے خوف اور ایسا ظالم تھا کہ جس کے دل میں شاید کبھی کسی کے لیے رحم کی بوند نہیں پھوٹی تھی۔ سکندر عباس اس پاگل منہزور بھینسے کی طرح تھا جس کو قابو کرنے والوں میں روشن خان کا نام بھی بہت نمایاں تھا۔ روشن خان کے ایک اشارے پر سکندر عباس اپنا قانون بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ دونوں میں گہری دوستی اور مراسم تھے۔ کرخت چہرہ، کثرتی جسم، تمکنت سے بھرپور چال سکندر عباس کی پہچان تھی۔ وہ اسی چال میں روشن خان کے آفس کی طرف جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک ردا کا چہرہ استادہ تھا۔ اچانک وہ روشن خان کے کمرے کی طرف جاتا ہوا رکا اور یکدم ناصر کے کیبن میں چلا گیا۔ یہ لڑکی کون تھی جو ابھی گئی ہے؟ اس نے کیبن کا دروازہ کھول کر اسی جگہ کھڑے اپنی کرخت آواز میں پوچھا۔ ناصر نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، کون لڑکی؟
میں نے تو کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ ناصر کا جواب شاید سکندر عباس کو پسند نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی شیشے کے کیبن میں بیٹھے ہوئے ناصر کی نظر ہر آنے اور جانے والے پر ہوتی تھی۔ اس نے اگلا سوال کرنے کی بجائے ناصر کو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورا اور دروازہ بند کر کے پلٹ کر پھر روشن خان کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ ناصر پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے اس بات کی توقع رکھتا تھا کہ ناصر کے سوال سن کر فوراً جواب دیتے ہوئے بتا دے گا کہ یہ لڑکی کون تھی، لیکن ناصر نے انجان بنتے ہوئے جواب نہ دے کر اس کی توہین کرتی تھی۔ ناصر کا سوالیہ جواب اس سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ سکندر عباس تو ناک پر بیٹھی مکھی برداشت نہیں کرتا تھا اور ناصر نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے لیے ناصر کی یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ وہ ایک دم رکا اور قہر برساتے چہرے کے ساتھ ناصر کے کیبن کی طرف بڑھا۔ سکندر رضا کا انداز ایسا تھا کہ وہ ناصر کو کچا چبا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں کسی کو مارنے کے لیے شہر سے دور لے جاتا تو اس وقت اس کا چہرہ ایسا ہی دہشتناک ہو جاتا تھا جیسا ناصر کی طرف بڑھتے ہوئے تھا۔ ابھی وہ ناصر کے کیبن سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ عقب سے روشن خان کی آواز آئی، سکندر، کیا واپس جا رہے ہو؟ سکندر کے پاؤں اسی جگہ رک گئے۔ اس نے گردن گھما کر روشن خان کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں سمجھا شاید تم کہیں مصروف ہو اور میری طرف نہیں آؤ گے۔ اپنے آفس سے جانے کے لیے نکلا تو تم سامنے تھے، روشن خان بولا۔ سکندر کا جو بھی ارادہ تھا وہ روشن خان کے عین وقت پر آنے سے ختم ہو گیا۔ وہ روشن خان کی طرف بڑھا اور دونوں آفس میں چلے گئے۔ روشن خان نے انٹرکام پر چائے کا حکم دینے کے بعد کہا کہ کوئی بھی اندر آنے کے لیے میرے دروازے پر دستک نہ دے۔ کیا بات ہے؟ کیوں بلایا تھا؟ ایک معاملہ بگڑ رہا ہے، روشن خان اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ہولے ہولے جھولتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ میرا ملازم شوکت علی ہے، اس کا کام چوری کی گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنا ہے، روشن خان بولا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ان لوگوں سے ڈیل کرتا ہے جو چوری کی گاڑیاں لے کر آتے ہیں۔ تیرے ہر کام کا بھیدی ہوں۔ پورے شہر میں بے شمار شو روم ہیں، جو کام تو کرتا ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ آگے بول، سکندر یہ کہہ کر ہنسا۔ اس کا ساتھ روشن خان نے بھی دیا۔ روشن خان نے کہا، شوکت علی یہ کام چھوڑنا چاہتا ہے، جہاں تک میری مخبری ہے یہ کسی اور کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی ڈیل بھی ہو چکی ہے، میرا یہ بھیدی ہے۔ اسے سمجھا دے، وہ نہیں جائے گا، سکندر بولا۔ اسی اثنا میں چائے آ گئی اور وہ چائے رکھ کر چلا گیا۔ سمجھانے سے کام نہیں بنے گا، اور پھر میں نے سوچا ہے کہ اب مجھے یہ بندہ بدل لینا چاہیے، تو پھر اس کی کھوپڑی میں گولی اتار دیتا ہوں، قصہ ختم۔ سکندر نے ایسے کہا جیسے وہ کسی انسان کو مارنے کی بات نہیں کر رہا بلکہ کسی چڑیا کا نشانہ لینے کا کہہ رہا ہو۔ تم ٹھیک جگہ پہنچ گئے ہو، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن کام ایسا چاہتا ہوں کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بچ جائے۔ روشن خان نے چائے کا کپ فریج سے پکڑ کر اپنی طرف سرکایا۔ سکندر نے چائے کی چسکی لی اور بولا، یہ جو تیرا مینیجر ہے کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ناصر ہے۔ شوکت علی کو مار کر قتل کی سلیٹ اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ سکندر اپنی توہین کو بھولا نہیں تھا۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کھیلنے چاہے۔ ناصر کو کیوں بیچ میں لائیں؟ روشن خان کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی میں جب شو روم میں آیا تو اسی کی طرف جا رہا تھا، مجھے مشکوک لگ رہا ہے، اب اسے بھی بدل دو، کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ تم نے کیا دیکھا ہے ناصر میں؟ روشن خان نے جاننا چاہا۔ کیا میری بات پر بھروسہ نہیں کہ تم وضاحت کی ٹانگ کھینچنے لگے ہو؟ سکندر نے کہا، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے بھی فارغ کر دو، لیکن یہ تو شوکت علی کے قتل کے الزام میں جیل چلا جائے گا اور بھی کبھی نہ کبھی چھوٹ کر باہر آ جائے گا، روشن خان بولا۔ سکندر کچے کام نہیں کرتا۔ جب یہ شوکت علی کے قتل کے الزام میں پکڑا جائے گا تو اسے فرار بھی کرا دوں گا اور پھر اسی رات کو اسے جنگل میں گولی مار دوں گا۔ پولیس مقابلے کا یہ بھی ایک کامیاب ڈرامہ ہو جائے گا، کیا سمجھے؟
सिकंदर की बात सुनकर रोशन खान मुस्कुराया। तुम जो भी करते हो ठीक ही करते हो, मार दो इस साले को भी। मैं 4-5 दिन मसरूफ हूँ, इससे फारिग होती सबसे पहले ये काम करूँगा। अब मैं चलता हूँ। सिकंदर ये कहकर उठ खड़ा हुआ तो उन्होंने मुसाफा किया और सिकंदर कमरे से बाहर निकल गया। नीचे जाकर इसने कहर बरसाती नज़रों से नासिर की तरफ देखा। महज इसके सवाल का ठीक जवाब न देने पर सिकंदर रज़ा ने इसे मौत की सज़ा सुना दी थी और सिकंदर जो इरादा कर लेता था तो फिर वो इससे 1 इंच पीछे नहीं हटता था। रोशन खान अपनी महंगी और बड़ी कार की सीट पर बड़ा जमान हो चुका था जब खुर्रम भागता हुआ इसकी तरफ बढ़ा और अपने हाथ के इशारे से 2 मिनट बात करने की इजाज़त तलब करने लगा। रोशन खान ने अपने ड्राइवर को नीचे उतरने के लिए कहा और इसकी जगह खुर्रम बैठ गया। कार के शीशे चढ़े हुए थे और कार में दोनों के सिवा कोई नहीं था। क्या बात है? रोशन खान ने पूछा। करीम बख्श के बारे में बात करनी थी, खुर्रम ने कहा। कौन करीम बख्श? रोशन खान ने सवाल किया। वही करीम बख्श जिसे हमने 40 लाख रुपए लेने हैं। इसने मुझे कहा है कि इसने अपने तमाम बैंक अकाउंट ख़त्म कर दिए हैं, इसलिए वो रकम चेक के ज़रिए नहीं देगा। इसने बैंक अकाउंट क्यों बंद कर दिए हैं? रोशन खान के चेहरे पर नागवार सी लहर आ गई। आप जानते हैं वो 1 नंबर का चालबाज है, सिर्फ आपका पैसा देने पर आमादा है, वरना वो किसी को खातिर में नहीं लाता। मुझे लगता है कि वो मुल्क छोड़कर भागने के चक्कर में है, खुर्रम ने कहा। अब बात क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे रोका क्यों है? रोशन खान को इसकी बातों से उकताहट होने लगी। करीम बख्श अगले हफ्ते में पैसे देगा, लेकिन कैश की सूरत में। और अगर वो भाग गया तो? हमारा पैसा दिए बगैर नहीं भाग सकता क्योंकि इसका भाई जामिन है। आज मंगल है और हफ्ते को वो हमारा पैसा दे रहा है, खुर्रम बोला। देखो वो कैश दे रहा है या जैसे भी, तुम इससे पैसा वसूल करो। अगर वो भाग गया तो तेरी खैर नहीं है। इतनी बड़ी रकम मैं कभी लाया नहीं हूँ, हमने हमेशा चेक और बैंक के जरिए रिकवरी की है। अब तुम्हारे साथ क्या फौज भेजूं? कुत्ते कमीने, निकल गाड़ी से बाहर और उस दिन उससे पैसा वसूल करके मुझे बता देना। वक्त ज़ाया कर दिया मेरा, रोशन खान ने ऐसी हकारत से कहा कि खुर्रम को लगा जैसे वो कोई बहुत ही मामूली और घटिया इंसान है। खुर्रम अपने दिल में मलाल लेकर गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। इसकी जगह ड्राइवर बैठा और गाड़ी आगे चली गई। खुर्रम इस जगह खड़ा इसकी जाती हुई कार को भी देखता रहा और ये भी सोचता रहा कि क्या वो इतना ही कमतर है कि रोशन खान इसे इंसान जानने की बजाय कीड़ा मकोड़ा समझकर बात करे। खुर्रम जब से रोशन खान के पास नौकरी कर रहा था, रोशन खान ने इसे सैकड़ों बार बेइज्जत किया था, लेकिन आज पहली बार खुर्रम के दिल पर चोट लगी थी। आज उसका दिल वाकई चाहा था कि वह अभी रोशन खान की गुलामी की जंजीरें तोड़कर चला जाए। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। खुर्रम ने सोचा कि 4 दिन के बाद इसे नकद की सूरत में एक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। कुछ भी हो, वो इस नकद रकम को लेकर इतनी बड़ी दुनिया में कहीं गुम हो जाएगा। पैसा इसके पास होगा और किसी जगह भी फरार होने में उसे मुश्किल पेश नहीं आएगी। खुर्रम ने मुसम्मम इरादा कर लिया और इस पर अमल करने के लिए मज़ीद मंसूबाबंदी करने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसने फरार के बारे में बड़ी संजीदगी से सोचा भी था और अपने दिल में तय भी कर लिया था। रिदा ने अपना सर हाथ में पकड़े कागजात से उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और बुड़बुड़ाई। वो आ भी गई। रिदा ने वो कागजात जिन पर वो अपना काम कर रही थी एक तरफ रखे और बगैर पूछे कि कौन है, इस ख्याल से दरवाज़ा खोल दिया कि शायद इसकी दोस्त हो जिसने अभी कुछ देर पहले फ़ोन करके इसे बताया था कि वो इसकी तरफ आ रही है। इस वक्त रिदा चौंकी जब सामने इसकी दोस्त की बजाय रोशन खान अपनी आंखों पर स्याह चश्मा लगाए खड़ा था। आप? रिदा परेशान हो गई। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बगैर इतला दिए आ गया। दरअसल इस तरफ से गुजर रहा था तो आपका ख्याल आ गया, सोचा आपसे भी मिल लूँ और जाहिद साहब की यादें भी ताज़ा कर लूँ। रोशन खान ने चश्मा उतारकर हाथ में पकड़ लिया। आइए अंदर आ जाएं। रिदा ने बादल नाखास्ता दरवाज़ा छोड़ दिया और रोशन खान
ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اندر چلا گیا۔ ردا نے جان بوجھ کر دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کیا بلکہ ادھ کھلا چھوڑ دیا۔ روشن خان کرسی پر بیٹھ گیا۔ ردا نے پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ چائے بناؤں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، روشن خان بولا۔ ردا ایک طرف بیٹھ گئی۔ روشن خان پھر بولا، زاہد صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ اس گھر میں آیا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ابھی میرے سامنے اس دروازے سے نکل کر آ جائیں گے۔ آپ اکیلی رہتی ہیں؟ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ گھبراہٹ کیسی؟ ردا نے پوچھا۔ اکیلا انسان گھبرا جاتا ہے۔ میں خوش ہوں، ردا نے کہا۔ زاہد صاحب کا آخری وقت بہت مشکل وقت تھا۔ سب کچھ ہار گئے تھے لیکن جیتنا چاہتے تھے تاکہ وہ پھر سب پالیں جو ان کے ہاتھ سے گیا تھا۔ وہ اس جستجو میں مجھ سے پیسے لیتے رہے اور میں بھی انہیں پیسہ دیتا رہا کہ زاہد صاحب کسی طرح سے پھر مضبوط ہو جائیں۔ روشن خان بولا، کاش آپ ایسا نہ کرتے، ردا بولی۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہ کرتا؟ روشن خان نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ پیسہ دینا بند کر دیتے تو جوا چھوٹ جاتا، پھر شاید وہ بہت پہلے مر جاتے۔ وہ موت اچھی جسے انسان گمراہ گڑھوں میں مزید دھنسنے سے بچ جائے، ردا نے جلدی سے کہا۔ آپ کیسی لڑکی ہیں اور کیسا سوچتی ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا باپ جوا کھیلے اور حرام کمائے، ردا بولی۔ آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ باپ کی موت کا آپ کو گہرا صدمہ نہیں ہے، روشن خان نے کہا۔ صدمے کی گہرائی کا اندازہ چہرہ دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ ویسے آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ یہ گھر مجھے دے چکے ہیں؟ روشن خان جس بات کے لیے آیا تھا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی بات سن کر ردا چونکی، اس کا دل دھڑکا۔ یہ گھر انہوں نے کسی کو نہیں دیا، یہ گھر وہ مجھے دے چکے ہیں، اور میرا ان کے سر قرض اتنا ہے کہ اس گھر کو لینے کے بعد بھی تم قرض ادا کرتی کرتی اپنی جوانی کی حدود سے نکل کر بڑھاپے کے سینے پر قدم رکھ دو، روشن خان نے کہا۔ اگر قرض لیا تھا تو انہوں نے لیا تھا، میں ان کا قرض ادا کرنے کی پابند نہیں ہوں۔ ردا کو یہ سب سن کر شدید صدمہ ہو رہا تھا۔ روشن خان مسکرایا اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر ردا کی طرف بڑھا دیا۔ ردا نے کانپتے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ اسٹامپ پیپر کی فوٹو کاپی تھی۔ یہ وہی کاپی تھی جس پر کوئی تحریر نہیں لکھی تھی اور زاہد جمیل نے دستخط کر دیے تھے۔ بعد میں روشن خان نے جو تحریر لکھی تھی اس کا لب لباب یہ تھا کہ اس نے روشن خان سے جو 30 لاکھ روپے قرض لیا تھا اس کے عوض وہ یہ گھر انہیں دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ پیسہ لینے کی ایک تفصیل لکھی ہوئی تھی اور اس رقم کا ٹوٹل 27,56,000 روپے بنتا تھا۔ زاہد جمیل کی طرف سے یہ لکھا تھا کہ روشن خان سے لی ہوئی رقم وہ خود واپس کرے گا، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی بیٹی ردا اس پیسے کو واپس کرنے کی پابند ہوگی۔ سب سے حیران کن بات ردا کے لیے یہ تھی کہ وہ باپ کی طرف سے گواہی دے رہی تھی اور اس کے دستخط بھی موجود تھے۔ اس کے وہی دستخط تھے جو اس نے اپنے شناختی کارڈ پر کیے تھے۔ یہ میرے دستخط؟ ردا ششدر بولی۔ تم نے خود کیے تھے، روشن خان نے اطمینان سے کہا۔ میں نے کب کیے تھے؟ اور یہ معاہدہ میری موجودگی میں کب لکھا گیا تھا؟ ردا پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ روشن خان بولا، یہ دستخط کس کے ہیں؟ تم نے کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اسے ثابت کرنے کے لیے وقت ضائع مت کرو، کیونکہ میرے پاس طاقت ہے اور میں کچھ بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ تم بس یہ سوچو تم نے آگے کیا کرنا ہے، اس گھر کو کب میرے حوالے کرنا ہے اور میرا پیسہ کب اور کیسے واپس کرنا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، میں عدالت میں جاؤں گی، ردا چلائی۔ تم تھانہ کچہری سب دیکھ لو، کیا تم نہیں جانتی کہ ایک شریف آدمی کے لیے تھانے میں اپنے موبائل فون کی رپورٹ لکھوانا کتنا مشکل کام ہے، اور ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ ایک فیصلے کے پیچھے کمریں جھک جاتی ہیں۔ جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا وکیل کر لیتا ہے، اور جو شام کو کما کر اپنی دال روٹی پوری کر رہا ہو اس کے پاس وکیل کے منشی کو دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، اور تم اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے عدالت تک جاؤ گی، روشن خان کہہ کر ہنسا۔
ردا اس کا منہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ روشن خان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر بولا، آپ کی بات ہے، میں نے زاہد صاحب سے آپ کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بڑی ہوشیاری سے حاصل کی تھی، اور اگلی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ لڑنے کی ہمت ہے تو تھانہ کچہری کا راستہ تم جانتی ہی ہو، تب میں اتنا پیسہ بہا دوں گا کہ تم اس پیسے میں ڈوب کر غرق ہو جاؤ گی، اور اگر تم مصالحت کرنا چاہتی ہو تو تم اس گھر سے بھی اچھے گھر میں رہ سکتی ہو، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم سکتی ہو، جو پیسہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے وہ میں ختم کر دوں گا، بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ ریتا متوحش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا کام کرنا ہوگا؟ روشن خان نے کچھ توقف کے بعد کہا، بس مجھ سے شادی کر لو۔ روشن خان کی بات سن کر ردا اور بھی خوفزدہ ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار ردا کے چہرے پر ایسا خوف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ روشن خان کسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہوا تھا۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ محبت پتھر میں سوراخ کر دیتی ہے، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے، سمندر کی موزوں لہروں کا رخ بدل دیتی ہے۔ اسی محبت نے روشن خان کے دل میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ جس دن روشن خان نے پہلی بار ردا کو دیکھا تھا تو اس نے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ردا سے شادی کرے گا۔ روشن خان کو واقعی ردا سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے منفی راستہ ہی اختیار کیا تھا، کیونکہ جو کام وہ کرتا تھا، جو پیسہ کماتا تھا، جو سوچتا تھا، وہ منفی راستوں سے ہو کر آتا تھا۔ کسی کے لیے وہ مثبت سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اس نے ردا کے ساتھ صحیح طریقے سے بات کرنے کی بجائے اس کے گرد پہلے اپنی چال کا گرداب بچھایا اور پھر اپنے دل کی بات کہی۔ اب تم فیصلہ کر لو، عدالتی جنگ لڑ کر جھوٹ سچ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ مجھ سے شادی کر کے ہر الجھن، پریشانی اور جھنجھٹ کو اپنے پیر کی نوک پر رکھنا چاہتی ہو؟ روشن خان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم بخود ردا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ ان دونوں کے درمیان ایسی خاموشی حائل ہو گئی تھی کہ جیسے صحرا کی دوپہر ہو۔ روشن خان نے پھر کہا، میں چلتا ہوں، تم اطمینان اور تسلی سے سوچ لو، تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، مجھے امید ہے کہ تم اچھا فیصلہ کرو گی جو ہم دونوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ روشن خان اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خرامہ خرامہ باہر چلا گیا۔ ردا ششدر سوچ رہی تھی کہ اس نے اچانک کیا سن لیا ہے۔ اتنی تو وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو گئی تھی۔ ردا کی دوست عائشہ کھلا دروازہ دیکھ کر اندر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ردا گمسم بیٹھی ہے۔ وہ اس کے پاس گئی اور اسے غور سے دیکھنے کے بعد بولی، ردا، کیا ہوا؟ ردا یکدم چونکی۔ تم کب آئیں؟ میں ابھی آئی ہوں، لیکن تجھے کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ عائشہ حیران تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تم بیٹھو۔ ردا بھی کھڑی ہو گئی۔ میں بیٹھ نہیں سکتی، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ دراصل وقت کم ہے، عائشہ بولی۔ وقت کم ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ ردا نے سوالیہ نگاہیں اس پر مرکوز کر دیں۔ ابو نے اپنا کاروبار ختم کر دیا ہے اور انہوں نے کراچی میں گارمنٹس کی فیکٹری خرید لی ہے۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ ہم ہی پنجاب میں آئے تھے، باقی سب رشتہ دار تو کراچی میں رہتے ہیں۔ ہم سب کل کراچی جا رہے ہیں۔ اچانک سب کچھ ختم کر دیا؟ ردا کو اور بھی حیرت ہوئی، کیونکہ عائشہ کے ابو کے کاروبار کے ساتھ اس کا روزگار بھی وابستہ تھا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ ابو کے ایمان سے اپنا کاروبار ختم کر رہے تھے اور گھر بھی بیچنے پر لگایا ہوا تھا۔ اب سب کچھ بیچ دیا ہے اور کراچی میں گارمنٹس کی فیکٹری بھی خرید لی ہے۔ ہم نے کسی کو بتایا نہیں تھا، اس لیے لگتا ہے جیسے اچانک ہوا ہے، عائشہ نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کہیں اور کام کی تلاش کرنا پڑے گی؟ ردا کو اپنے معاش کی فکر ہونے لگی۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ آئی ایم سوری ردا، میں نے تمہیں بھی وقت سے پہلے کچھ نہیں بتایا۔ ابو کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ عائشہ نادم تھی۔ کوئی بات نہیں عائشہ۔ ردا اپنے روزگار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
عائشہ نے اپنے پرس سے ایک بند لفافہ نکالا اور ردا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، تمہارے کچھ پیسے ابو کی طرف تھے۔ ردا نے وہ لفافہ لے لیا۔ شکریہ عائشہ، میں چلتی ہوں، عائشہ نے کہا، اور ردا کے گلے ملنے کے بعد وہ جو ہی دروازے کی طرف مڑی، یکدم ردا کو ایک خیال نے جھنجھوڑ دیا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کی افسردگی کی چادر ایک طرف اتار کر پھینکی اور بولی، عائشہ، کیا ایک کام ہو سکتا ہے؟ کیا کام؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ردا نے جلدی سے دروازے کے پاس جا کر باہر جھانکا اور دروازہ بند کر کے اسے پکڑ کر پچھلے کمرے میں لے گئی۔ عائشہ پریشان تھی کہ اچانک ردا کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کمرے کا بھی دروازہ بند کرنے کے بعد ردا بولی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں اور وہاں کوئی کام کروں؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کیا؟ تم وہاں رہو گی کہاں؟ کیونکہ ہم تو خود چند ماہ کے لیے اپنے تایا ابو کے گھر رہیں گے، عائشہ بولی۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہوتا ہے اور راستے بنانا خدا کا کام ہے۔ بس تم لوگ مجھے اپنے ساتھ کراچی لے جاؤ، ردا نے جلدی سے کہا۔ میں ابو سے بات کر لیتی ہوں۔ عائشہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اس کی اچھی دوست تھی۔ تم ابو سے کہہ دینا کہ بے شک مجھے اپنی فیکٹری میں نوکری نہ دیں، میں خود کو انتظام کر لوں گی، بس مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن تم یہ گھر اور پڑھائی چھوڑ کر جانا کیوں چاہتی ہو؟ عائشہ کو حیرت ہوئی۔ کراچی میں فیشن انڈسٹری بہت بڑی ہے، وہاں میں اپنا کام دکھاؤں گی تو مجھے کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی، یہاں اتنے مواقع نہیں ہیں۔ ردا نے اصل بات بتانے سے اعتراض کیا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، میں ابو سے بات کر کے تمہیں فون کرتی ہوں، بس مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ دیکھو میرا یہ کام کر دینا، ٹکٹ میں خود خرید لوں گی، کیا تم ابھی اپنے ابو کو فون نہیں کر سکتی ہو؟ ردا نے کہہ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ سوچنے کے بعد عائشہ نے اپنا موبائل فون نکالا اور اپنے ابو سے بات کرنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ بات کرتی رہی اور پھر فون پر بات ختم کرتے ہی وہ پرجوش انداز میں بولی، ابو نے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ انہیں اپنی فیکٹری میں کام بھی دیں گے اور کل رات کی ٹرین میں ہماری روانگی ہے۔ ابو کے دوست ریلوے میں ہیں، وہ ان سے کہہ کر تمہاری ابھی ٹکٹ بک کرا دیں گے۔ تھینک یو عائشہ، تھینک یو، ردا نے ممنون لہجے میں عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ردا نے راتوں رات اپنی پیکنگ کی اور ایک بار پھر نظر دوڑاتی ہوئی سوچنے لگی کہ کوئی ضروری چیز رہ تو نہیں گئی۔ روشن خان سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ وہ چپ چاپ یہ شہر چھوڑ کر کراچی کی آبادی میں گم ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ روشن خان اسے کبھی تلاش نہیں کر پائے گا۔ وہ کراچی جا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتی تھی۔ عائشہ کا باپ پہلے ہی ردا کے کام کا معترف تھا۔ جو ہی اسے عائشہ نے بتایا کہ وہ بھی کراچی جانا چاہتی ہے تو اس نے اپنے کاروباری ذہن سے فوراً سوچا کہ وہ ردا سے بہت کم اجرت پر بہت اچھا کام لے سکتا ہے۔ ردا اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ اب اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ وہ اس گھر سے ریلوے اسٹیشن تک کیسے جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا سوٹ کیس بھی ہوگا، اسے دیکھنے والوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ردا کہیں جا رہی ہے، اور اگر روشن خان کو پتہ چل گیا تو پھر جانے وہ پاگل کیا کرتے۔ ردا سوچنے لگی کہ وہ کیا کرے اور کیسے اس جگہ سے رازداری کے ساتھ نکلے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اسی سوچ و بچار میں اور کبھی نیند میں رات بیت گئی۔ وہ دن ردا کے لیے بڑا مشکل تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کا بھی اسے دوبارہ فون آ چکا تھا کہ وہ وقت سے پہلے ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے۔ رات 8 بجے ٹرین چلنے کا وقت تھا۔ ٹھیک 6 بجے ردا نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ اس وقت گلی میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور تیزی سے چوک کی طرف چل پڑی۔ وہ سوٹ کیس اٹھا کر اس رفتار سے چل نہیں سکتی تھی۔ چوک میں اسے ٹیکسی مل تو گئی، لیکن وہ سوچنے لگی کہ جب ٹیکسی گلی میں جائے گی تو کوئی ہمسایہ باہر نکل کر دیکھ لے گا اور ہو سکتا ہے
کہ وہ اس سے یہ پوچھ لے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ ردا نے ایک لمحے میں سوچا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر اسے گلی میں لے گئی۔ جو ہی ٹیکسی اس کے دروازے پر رکی، وہ تیزی سے باہر نکلی اور دروازے کے ساتھ رکھا اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر وہ ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ اسے کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ ٹیکسی اس گلی سے نکل گئی اور ردا نے سکون کی سانس لی۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ردا نے کرایہ ادا کیا اور اپنا سوٹ کیس کھینچتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ 1.25 گھنٹے پہلے پہنچ گئی تھی۔ عائشہ کی طرف سے ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر رش تھا کیونکہ ایک اور ٹرین کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اور مسافر بھاگ دوڑ کرتے اس میں سوار ہو رہے تھے۔ ردا لکڑی کے اس بینچ پر بیٹھ گئی جہاں کچھ اور خواتین بھی برائے جمان تھیں۔ ردا کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہی ایسی ملی تھی کہ اس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد عائشہ کی فیملی والے بھی آ گئے۔ عائشہ نے فون پر ردا سے رابطہ کیا اور وہ آپس میں مل گئے۔ وہ سب ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ ردا کو اس بات کی جلدی تھی کہ ٹرین چل پڑے۔ 8:30 ہو گئے لیکن ٹرین نہیں چلی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ٹرین لیٹ ہے۔ ردا کے لیے اور بھی پریشانی ہو گئی تھی۔ اس مضطرب کیفیت میں اور وقت گزر گیا۔ عائشہ کی ساری فیملی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھی، جبکہ ردا بار بار کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اچانک کچھ مسافر اور چڑھے اور ان کے پاس رش ہو گیا۔ ردا نے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور عائشہ کی فیملی آپس میں باتوں میں مشغول تھی۔ ڈبے میں داخل ہونے والے مسافر بیٹھ چکے تھے اور ان کے پاس جو رش سا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اچانک ٹرین ڈینگنے لگی۔ ردا کے جسم میں جیسے سانس چلنے لگی ہو اور اس وقت اس کی آنکھیں شجتر رہ گئیں جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ اس کا سوٹ کیس ایک عورت زمین پر رکھے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ردا نے جلدی سے اٹھ کر اپنا سوٹ کیس دیکھا۔ وہ سوٹ کیس نہیں تھا۔ ردا حیران تھی کہ اس کا سوٹ کیس کب اور کس وقت اس عورت نے اٹھایا اور اسے لے کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ میرا سوٹ کیس اس عورت کے پاس ہے، ردا کہتی ہوئی جلدی سے ڈبے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سوٹ کیس میں اس کی تھوڑی سی جیولری، تعلیمی اسناد اور اس کے لیے اور بہت اہم سامان تھا۔ عائشہ اسے آوازیں دیتی رہی۔ ٹرین نے کچھ اور رفتار پکڑ لی تھی۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے لپکی، لیکن یہاں اس کا باپ خود غرض ہو گیا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹرین چل پڑی ہے اور تم کہاں جا رہی ہو؟ ردا کا سوٹ کیس اٹھا کر وہ عورت لے گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ اس کا معاملہ ہے۔ دفع کرو اور بیٹھ جاؤ، اب ٹرین نہیں رکے گی۔ عائشہ کے باپ نے زبردستی اسے بٹھا لیا۔ ردا رفتار پکڑتی ٹرین سے نیچے اتر گئی اور وہ اس عورت کی طرف بھاگی جو اس کا سوٹ کیس لیے کھڑی تھی۔ جب ردا اس عورت کے پاس پہنچی، ٹرین آگے نکل چکی تھی اور عائشہ دم بخود ناچار کھڑکی سے ردا کو دیکھ رہی تھی۔ ردا اس عورت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ میرا سوٹ کیس ہے۔ ردا کی بات سن کر وہ عورت مسکرائی اور عین اس وقت ایک آدمی آیا اور سوٹ کیس اٹھا کر خارجی دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے وہ عورت بھی چلنے لگی۔ ردا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ چلائی، تم میرا سوٹ کیس لے کر کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ردا بھی ان کے پیچھے تھی۔ اس کی متلاشی نگاہیں کسی پولیس والے کو دیکھ رہی تھیں کہ اچانک اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ردا نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک اور عورت بالکل اس کے برابر چل رہی تھی اور اس نے برقع پہن رکھا تھا اور چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلتی رہو۔ تم کون ہو؟ ردا نے پوچھا۔ وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ تمہاری کوئی ایسی حرکت جو ہمیں پسند نہ آئے تمہیں ہماری گولی کا نشانہ بنا سکتی ہے، اس عورت نے اطمینان سے دھمکی دی۔ تم ہو کون؟ اس کے چلتے ہوئے ردا نے پھر پوچھا۔ اس عورت نے اس سوال کا جواب دینا شاید مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی رہی اور سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ اس عورت نے کار کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ اس کا سوٹ کیس ڈگی میں رکھا جا چکا تھا۔ ردا اس خیال سے
کہ اس کے شور مچانے یا مزاحمت کرنے سے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے۔ وہ بھی کار میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا۔ ردا ان کا جائزہ لے رہی تھی کہ کار چل پڑی۔ ردا سوچ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے اس کا سوٹ کیس کب ٹرین سے باہر نکالا، اور اگر وہ اپنا سوٹ کیس لینے نیچے نہ اترتی تو اس سوٹ کیس کے پیچھے وہ اس آفت میں نہیں پڑتی۔ جانے آگے کیا ہوگا۔ وہ ابھی انہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اسے لگا جیسے کوئی سوئی چبھی ہے۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھی عورت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں۔